बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जनाब कुछ सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस डील के हवाले से, डिफेंस पैक्ट के हवाले से, फिर उसके साथ साथ H1 वीज़ा अमेरिका की जानिब से एक और ब्लो बैक जो इंडिया को दिया गया H1 वीज़ा के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ास तौर पर इसके ऊपर बड़ी सख्त पॉलिसी इख्तियार की है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो भारत को होगा, यानी कि 70% H1 वीज़ाज़ जो है उसको इंडिया की तरफ से उनका फ़ायदा होता था उनको। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के हवाले से। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के 80वें इजलास जो नशस्त हुई, उसके अंदर फ़लस्तीन की शमूलियत के हवाले से एक अहम करारदाद मंजूर कर ली गई। लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी, 10,000वां इजलास था, जिसमें गज़ा जंग बंदी के हवाले से वोटिंग की गई। 14 ममालिक ने 15 में से वोट जो दिए वो इसके जंग बंदी के हक़ में दिए, सिवाय अमेरिका के। उसने उसको वीटो कर दिया। एक मरतबा फिर रिवायती हठधर्मी इसराइल को बचाने के लिए उसने ऐसा किया और उसके हर इलीगल काम को वो कवर करता है। इन्हीं हवालों से गुफ्तगू करने के लिए, और पाकिस्तान और इंडिया के कल क्रिकेट मैच के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। कल जो मैच होना है ग्रुप 4 का, यानी कि सुपर 4 का जो मैच है, ग्रुप 4 नहीं, उसमें हम देखते हैं कल पाकिस्तान क्या परफॉर्म करता है। बड़ा अहम मैच है और ये वो टाकरा होता है जिसको पूरा पाकिस्तान और इंडिया और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मुनीर अकरम साहब, साबिक यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं मुनीर साहब। शुक्रिया आपका। मुनीर साहब, हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदीया के मुआहदे के हवाले से, जो दिफाई मुआहदा हुआ है और इसकी बाज़गश्त और इसकी गूंज जो है और इसकी थरथराहट जो है भारत और इसराइल में बाकायदा तौर पर महसूस की जा रही है। उनके प्रोग्रामों में, उनके मीडिया के अंदर उनका वावेला हमें नज़र आ रहा है। इसका इम्पेक्ट आप क्या देख रहे हैं? क्या एक नया ब्लॉक बनने की तरफ आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर और ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। जी, पहली चीज़ तो हमने ये देखनी है कि ये जो मुआहदा हुआ है, ये एक कंटिन्यूएशन है। सऊदी और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। कोऑपरेशन, दिफाई कोऑपरेशन, हर तरफ की हमारे साथ कोऑपरेशन रही है। तो अब ये एक उसका फॉर्मलाइजेशन है, जो हमारे ताल्लुकात सऊदी के साथ रहे हैं, उसको हमने भी फॉर्मलाइज किया है इस डिफेंस एग्रीमेंट में। ये डिफेंस एग्रीमेंट पहली चीज तो डिफेंसिव है, डिटेरेंस है। और डिटेरेंस है कि हम दोनों साथ हैं, और इसकी वजह से जो भी मुल्क हैं जो बुरी नज़र से हमें देखते हैं या सऊदी को देखते हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि ये हमला जो होगा वो दोनों की तरफ होगा। इस लिए मेरे ख्याल में दूसरी चीज ये देखनी है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है। ये ना सिर्फ ये न्यूक्लियर की बात तो हो रही है, न्यूक्लियर डिटेरेंस तो है अपनी जगह पर ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है जिसमें हमारी दिफाई कोऑपरेशन हर तरफ होगी, हर लेवल पर होगी। कन्वेंशनल, सब कन्वेंशनल, स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमारी कोऑपरेशन सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की इसमें होगी। तो अब इस मुआहदे के वजह से मेरे ख्याल में खित्ते में स्टेबिलिटी जरूर आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो भी मुल्क हैं जो बुरी नज़र से या एग्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं या सऊदी अरब के खिलाफ करना चाहते हैं, उन दोनों को, उन सब को ये सोचना पड़ेगा कि ये दो ताकतें साथ हैं और इनकी जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है वो हमारे सामने आएगी। तो इस वजह से खित्ते में रीजनल जो रीजन है हमारी, उसमें मेरे ख्याल में पीस एंड स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इस मुआहदे की वजह से। बिल्कुल सही। अच्छा मुनीर साहब, इसमें हम क्या देखते हैं कि एक तो डिफेंस पैक्ट है, डेफिनेटली हम प्रोटेक्शन के लिए जाएंगे, सऊदीया हमारी प्रोटेक्शन के लिए आ सकता है, यानी कि दोनों ममालिक के ऊपर कहीं से भी हमला होता है तो दोनों ममालिक पे तसव्वुर किया जाता है। इसके अलावा क्या फ़वाइद हो सकते हैं पाकिस्तान को, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं इकनॉमिक डील्स के हवाले से, तो ये डिफेंस एंड इकनॉमिक डील्स भी हैं साथ साथ। जी देखें, जब दो मुल्कों के ताल्लुकात इतनी इंटेंसिटी पे आ जाते हैं कि वो अपनी
جو دفاعی نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کمبائن کرتے ہیں، ہم نے کمبائن کی ہے، تو ہماری انٹرسٹ ہوگی کہ سعودی عرب میں اسٹیبلٹی ہو، پیس ہو، ڈیولپمنٹ ہو، اور اسی طرح سے سعودی عرب میں یہ خیال ہوگا کہ جی پاکستان میں بھی پیس اور اسٹیبلٹی ہو، اور پیس اور اسٹیبلٹی کو بڑھانے کے لیے پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ضرور ہے ہمارے لیے پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے، جو ہمارے جو اکنامک مسئلے ہیں اور جو ہمارے جو دہشت گردی کے جو مسئلے ہیں، یہ سب ہم نے حل کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ سعودی عرب ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے اچھا لیے۔ منیر صاحب، اس میں اور کسی ممالک کے شمولیت کا بھی آپ کو اندیہ نظر آتا ہے؟ یعنی کہ گلف سٹیٹس میں جس طرح قطر ہو گیا یا مصر ہو گیا یا اور دیگر ممالک جو ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیٹو طرز پر کوئی بلاک بن جائے گا؟ یہ دیکھیں، اس میں ایک نظر سے تو ایک آٹومیٹیسٹی ہے۔ جی سی سی جو کنٹریز ہیں، گلف کوپریشن کونسل کی کنٹریز ہیں، ان کا بھی آپس میں معاہدہ ہوا ہے، ان کی بھی آپس میں ڈیفنس اگریمنٹ ہے کہ جی ہم کلیکٹیو سیکیورٹی ایک دوسرے کی کلیکٹیو سیکیورٹی میں کمیٹڈ ہیں وہ۔ تو اگر اس کی ایکسٹینشن آپ لے لیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ جو معاہدہ ہے، ڈیفنس اگریمنٹ ہے، اس کے تحت اگر سعودی عرب کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو پوری جی سی سی کے خلاف ہوگا، جی سی سی پوری ایک ساتھ ہوگی اگر سعودی عرب کے خلاف ہوتا ہے، اور اگر سعودی عرب ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ڈیفنس اگریمنٹ ہے ان کا، تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس امکان میں کچھ اگر ہوتا ہے پاکستان کے خلاف، سعودی عرب کھڑا ہوگا ہمارے ساتھ، اور جو باقی اس کے جی سی سی کے پارٹنرز ہیں وہ بھی اس کی حمایت کریں گے۔ اچھا، اس میں آپ کو یہ بھی ایک جو اندیہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو فوکس اگر ہم کرتے ہیں، آن ٹارگیٹڈ بات کریں تو دو ممالک کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کے حوالے سے بھارت ہے اور گلف کنٹریز کے حوالے سے اسرائیل ہے، جو اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ اس نے جس طرح ایک گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی یونائٹڈ نیشن میں آپ نے دیکھا اس نے پیش کر دیا۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس سے جو خطرات جو گلف کنٹریز کو یا پاکستان کو ہیں یا سعودیہ کو ہیں، تو اس کے لیے ایک جوائنٹ آپریشنل جسے کہہ سکتے ہیں ایک فارمیشن بنانے کی بات کی جا رہی ہے؟ جی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ جی اس کو آپریشنل لیول پر اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا۔ I'm sure مذاکرات ضرور ہوں گی اس کے اوپر کہ آپریشنل لیول پر ہم کس طرح سے کوآرڈینیٹ کریں، کس طرح سے ایک دوسری کی ہم کیپیبلٹیز کو بڑھائیں، اور بہت طریقے ہیں، بہت لیولز ہیں اس کی آپریشنلائزیشن کے لیے۔ اس میں لانگ ٹرم میجرز ہیں، کچھ شارٹ ٹرم میجرز ہیں، کچھ ٹیکنیکل میجرز ہیں، کچھ فزیکل میجرز ہیں۔ تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری کمانڈ اور ان کی کمانڈ میں یہ ڈسکشنز جاری رہیں گی اور بڑھیں گی کہ کس طرح سے اگر کوئی سیناریوز ہیں جس میں ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے یا دونوں ملکوں پہ ہوتا ہے یا سعودی عرب پہ ہوتا ہے، پاکستان، تو کس طرح کی ریاکشن ہوگی اور کس طرح سے ہم آپس میں کوآپریٹ کریں گے۔ اس کو آپریشنلائز کرنا ہوگا، اور میرے خیال میں اس پہ مذاکرات ضرور جاری ہوں گے۔ جی، اور دوسرا اگر ہم یہ اقوام متحدہ میں جو ریزولوشن کی بات کی گئی جس کے اندر فلسطین کی شمولیت کی بات ہے، اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جو 10,000واں اجلاس تھا اور فوری غزہ بندی کی جنگ بندی کی بات کی گئی تھی، امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم نے ماضی میں دیکھا تھا جب نکی ہیلی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر دھمکیاں دیتی رہیں جا کے ممالک کو، اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جب فلسطین کے حوالے سے بات کی گئی اور ریزولوشنز پاس ہوئیں تو وہ باقاعدہ دھمکیاں دے رہی تھیں۔ یہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا، یہ تو آپ کے دور کی بات ہے۔ جی، نکی ہیلی تو وہاں تھی، ٹرمپ ون جو پہلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، نکی ہیلی ایمبیسڈر تھی اس وقت، اس کے بعد میں دوسری ایمبیسڈر۔ دیکھیں، یہ امریکہ نے تو ہر وقت اسرائیل کو بچایا ہے سلامتی کونسل میں۔ امریکہ کے جتنے بھی ویٹو پڑے ہیں سلامتی کونسل میں، میرے خیال میں 95%
इसराइल के हक में। जी बिल्कुल। तो ये तो कोई नई बात नहीं है और ये तो एक्सपेक्टेड था कि अमेरिका इसराइल को बचाएगा और जो करारदाद जो पेश की गई थी जिसमें पाकिस्तान को स्पॉन्सर था उस करारदाद का उसको उन्होंने फिर वीटो किया। तो कोई इट वाज नॉट ए सरप्राइज। ऐसा अब हमने देखना है कि जी हम अगर सलामती काउंसिल में उन्होंने एक्शन रोक दिया है तो फिर हमारे पास क्या चारा है, हम क्या कर सकते हैं। हमने देखना है, मेरे ख्याल में दो स्टेप्स हैं। एक तो हमने जनरल असेंबली में भरपूर पोजीशंस लेनी है कि जो इजराइल को अकाउंटेबल करे, जो इजराइल के ऊपर कोई भी सैंक्शंस किस्म की ट्रेड या ऑयल है, आर्म्स है, उसकी मेंबरशिप है, इन सब चीज़ों पे हम तवज्जो दे के प्रेशर इजराइल के ऊपर हम जारी रखें। दूसरी तरफ से हमने जो हमारे बायलैटरल और कलेक्टिव ताल्लुकात हैं अरब और मुसलमान मुल्कों के अमेरिका के साथ, हमने वहाँ कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका को समझाया जाए। और जैसे ट्रंप साहब तो खुद कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि सीज फायर हो, तो अगर वो सीज फायर चाहते हैं तो फिर अपनी वो इस्तेमाल करें, उनका इन्फ्लुएंस जो है नेतन्याहू के साथ और इजराइल के साथ, उन पे दबाव डालें कि ये जंग को रोका जाए, क्योंकि वो भी चाहते हैं, कहते तो हैं कि वो चाहते हैं जंग रुक जाए। तो पूरी अरब और इस्लामी दुनिया ने अपनी पूरी ताकत वाशिंगटन में भी इस्तेमाल करनी है कि आप इस जंग को रुकवाइए और इजराइल को इस तरह की इम्प्यूनिटी नहीं दीजिए। सही। अच्छा मुनीर साहब, ये जो अभी हमने देखा चाबहार के ऊपर जो अमेरिकन सैंक्शंस लग रही हैं और भारत को एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लो बैक है, यानी कि भारत के जो अज़ाइम थे वो खाक में मिलते उसको नज़र आ रहे हैं, जो पाकिस्तान को कटेन करने की कोशिश कर रहा था। अब H1 वीज़ा की पॉलिसी के ऊपर भी सदर ट्रंप का बड़ा सख्त एक्शन हुआ है। इन तमाम चीज़ों से आपको क्या लगता है कि भारत के लिए अमेरिका का वो मुकाम अब नहीं रहा या वो रिलेशंस नहीं रहे? जी, मेरी नज़र में ये अमेरिकन जो कुछ भी स्टेप्स लिए हैं इन्होंने, जो हिंदुस्तान को इम्पैक्ट करते हैं, ये मेरे ख्याल में उनकी जो दो तरफा नेगोशिएशंस चल रही हैं उसकी ये एलिमेंट्स हैं। ट्रंप साहब ने प्रेशर की जाहिर किया है मोदी के ऊपर और हिंदुस्तान के ऊपर कि आप हमारी बात माने। जो हिंदुस्तान ने डिफाइंस किया ट्रेड नेगोशिएशन में, उन्होंने नहीं उनकी जो बातें थी वो नहीं मानी। उसके बाद में जो जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, और उसमें हमने तो कहा कुछ क्या ट्रंप साहब ने जो कुछ रोल प्ले किया है हमने उनको ड्यू क्रेडिट दिया, उसका क्रेडिट दिया। हिंदुस्तान ने कहा नहीं जी आपने कुछ नहीं किया था। तो उसमें मेरे ख्याल में वो नाराज हैं ट्रंप साहब हिंदुस्तान से, और वो दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि जी हम आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं, पर इस पार्टनरशिप में इक्वल पार्टनरशिप नहीं है। अमेरिका सीनियर मेंबर है और आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। सही। और मेरे ख्याल में आगे जाकर हिंदुस्तान ने कैपिचुलेट करना और हिंदुस्तान उनसे बनाएगा अपने ताल्लुकात वापस, माफियाँ मांगकर या कंसेशंस देकर उन्होंने अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ सही करने, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ उनकी पार्टनरशिप नहीं होती है तो वो स्ट्रेटेजिकली बड़ी नाजुक और मुश्किल पोजीशन में आ जाती है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपनी राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेना है वक्फा, उसके बाद हम अगले मेहमान के साथ हाजिर होंगे। हम लेते हैं वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब, जो कि बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, क्या हाल है आपका?
جی السلام علیکم عاصم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی جانب سے ڈز پہ ڈز لگ رہی ہے بھارت کو H1B ویزا کے حوالے سے، جس کا سب سے بڑا بینیفیشری بھارت تھا. ایک سخت پالیسی کے اوپر سائن کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. کیسے دیکھیں گے اس ایکشن کو ٹرمپ کی جانب سے؟ دیکھیں، یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس سینس میں ہے کہ اس کے جو لارجلی 70+% جو بینیفیشری تھے وہ انڈینز تھے. جی. تو ٹرمپ صاحب کا اس مسئلے میں انٹروین کرنا اور کہنا کہ اور آپ کو پتہ 2 دن پہلے ہی ابھی ٹرمپ نے نریندر مودی کو ہیپی برتھ ڈے کہا، اور ہیپی برتھ ڈے کہنے کے بعد 2 سرپرائز دیے. ایک تو H1B ویزے کا سرپرائز دیا کہ آپ جو 70% 75% جو انڈینز اس کے بینیفیشری تھے آلموسٹ اینولی تو میرا خیال ہے 3 لاکھ کے قریب، تو وہ اب بینیفیشری نہیں رہیں گے. پہلی بات. دوسری بات اس میں عاصم صاحب یہ ہے کہ آج ابھی انڈیا کی MEA کا بیان آیا، جی یہ ہیومینیٹیرین فیصلہ نہیں ہے، اس میں جو فیملیز ہیں وہ آپس میں نہیں مل پائیں گی، یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں کیا گیا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ایک سخت میسج ہے انڈیا کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کے حوالے سے جو اپنی پالیسی ہے وہ اوور نائٹ چینج کرنے والے نہیں ہیں. اگر بے شک ان کا ٹریڈ ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ ہو جائے تو یہ اس میسج سے آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ یہ تو لانگ ٹرم اپروچ ہے. تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا کے حوالے سے اپنی اپروچ بدلنے والے نہیں ہیں. یہ جو بات کی جا رہی تھی کہ دا مومنٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جائے گا اکتوبر نومبر میں تو انڈیا نہ امریکہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات اس میں ظاہری بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا تحفہ جو چابہار پہ پابندیوں کے اوپر جی بھی دیا. جی بالکل، وہ بھی بہت جی بڑا تو بلو بیک ہے. چابہار میں جی وہاں پہ آلریڈی انڈینز جو ہیں وہ کوئی $300-400 ملین کی انویسٹمنٹ کچھ کر چکے تھے، کچھ کر رہے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم امریکہ کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جناب ہم تو یہاں پہ چائنا کو کاؤنٹر کریں گے یہاں پہ بیٹھ کے. تو امریکنز اس وقت تو خاموش ہو گئے، بیکاز اس وقت امریکہ کی اپروچ، امریکہ زیادہ انڈو پیسیفک کی طرف دیکھتا تھا. تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، تو وہ ساری اپروچ کیونکہ بدل گئی ہے. تو اب وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ جو یہ انڈینز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے. وہ کہتے ہیں تم رشیا کے حوالے سے تو کچھ کرتے نہیں ہو، رشیا کو سپورٹ کرتے ہو، اور تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے بیٹھ کے یہاں سے. تو یہ میرا خیال ہے کہ امریکہ انڈیا جو ہے لارجلی عاصم صاحب امریکہ کا اعتماد جیتنے میں ناکام رہا ہے. انہوں نے ایک خاص حد تک، اور اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں 2005 سے لے کے 2025 یہ 20 سال انڈیا کو ایک ان انٹرپٹڈ ٹیکنالوجیکل، اکنامک، ملٹری ایکسیس دی گئی ہے امریکہ کے اندر. اور سٹارٹنگ فرام دس انڈو US نیوکلیر ڈیل جو 2005 میں سائن ہوئی، اس وقت منموہن سنگھ صاحب اور صدر بش نے جو سائن کی، میں سمجھتا ہوں کہ اب انڈینز کے لیے وہ جو ٹرسٹ ہے امریکہ کا جیتنا پہلے وہ ضروری ہو چکا ہے، اور پھر دوسری جو کنورسیشن ہے وہ ان کے ساتھ شروع ہو. جی بالکل. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سعودی اور پاکستان کا جو ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، ڈیفنس ڈیل جس کو میں کہوں گا، وہ ایک بہت بڑا بلو ہے بھارت کے لیے، کیونکہ صرف سعودیہ نہیں، یہ سعودیہ کا جو ایک امبریلا ہے وہ پورے گلف کے اوپر ہے. ہم نے دیکھا تھا سشما سوراج صاحبہ نے ایک دفعہ بیان دیا تھا جب وہ کوئی شاید OIC اسلامک سمٹ کے اندر جا کے ایز اے آبزرور یا ان کو بلوا کے بٹھا لیا گیا تھا، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی اب تو ہمارا جو تعلقات ہیں گلف کنٹریز سے، GCC سے، پاکستان سے زیادہ اچھے ہو گئے ہیں. تو پاکستان کے اوپر اس کا امپیکٹ بھی آیا تھا، پاکستان کو پش کیا گیا تھا پیچھے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سعودیہ اور پاکستان ڈیفنس ڈیل جو ہے، اس کا امپیکٹ جو پورے گلف پہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نریندر مودی صاحب نے اپنی جو فورن پالیسی ہے اس میں مڈل ایسٹرن ممالک کو ایک خاص اہمیت دی، اور انہوں نے خاص طور پہ UAE کو پک کیا اور ان کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے گئے. اور ان کے آپ دیکھیں ہر سال وہ UAE جاتے ہیں، ہر سال میں 2 دفعہ بھی جاتے ہیں. تو اس حد تک وہ UAE کے قریب آئے تھے. اس چیز کو میرا خیال ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید سعودی عرب کو تو ون نہیں کر سکتے لیکن UAE کو ون کریں، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ UAE ایک ایسا پارٹنر ہے جو کہ I2U2 میں امریکہ، انڈیا، UAE اینڈ اسرائیل جو پلیئر ہیں. پھر ان کو یہ تھا کہ UAE ایک ایسا پلیئر ہے جس کو ہم اپنا ایک ایکسٹینڈڈ جو اکنامک ہب کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، کہ یعنی کہ ساری انڈین انڈسٹری اپنا مینوفیکچر کر کے سارا کچھ UAE لے کے جائے گی اور وہاں سے آگے چیزیں کریں گی. تو وہ سمجھتے تھے ہم اکنامک پارٹنرشپ کریں گے
تو ہمیں اس میں انسینٹو ملے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ لارجلی انڈیا کو تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ فار سم ٹائم تو انڈیا کو اس طرح دیکھا گیا, لیکن انڈیا اسرائیل جو پارٹنرشپ ہے دیٹ از آلسو اے ہیسل اور پرابلم فار انڈیا, کیونکہ اسرائیل جو ہے اس نے اپنا جو اعتماد اور ٹرسٹ اور وہ سارا کچھ تھا وہ کھویا ہے. اور خاص طور پہ اسرائیل نے فار ایگزامپل جو ابراہیم اکارڈ کیا تھا اس میں انڈیا کو لگا کہ اسرائیل کی مین سٹریمنگ ہو گئی ہے عرب ورلڈ میں اور مسلم دنیا میں, تو ہماری بھی مین سٹریمنگ ہوگی, OIC پیچھے رہ گئی ہے. لیکن اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے ابراہیم بیسیکلی دیکھیں ابراہیم اکارڈ کا مقصد اس وقت اسرائیل کو مڈل ایسٹ کا حصہ بنانا تھا. قمر صاحب بات وہی آتی ہے کہ پاک سعودیہ جو یہ ڈیفنس ڈیل ہے اس کا امپیکٹ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اس میں اور عرب ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ اوپن چھوڑا گیا ہے اس کو کیونکہ جو خطرہ ہے وہ سارے عرب ممالک کو ہی ہے اسرائیل سے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا یہ ڈٹرمن کرنے میں اور بات کرنے میں کہ کتنے ملک اس کو جوائن کرتے ہیں, کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے, کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, کیونکہ اس کی شکل کیا بننے والی ہے اس معاہدے کی یہ تو وقت ہی بتائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں دیکھیں جو کمفرٹ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ہے وہ کمفرٹ کس کس ملک کے ساتھ ہے GCC کے اندر, اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. سو اس کو یہ اسٹڈی کرنا کہ یہ اوور نائٹ اور ملک بھی ہمارے پاس آئیں گے, میں سمجھتا ہوں اٹس ٹو ارلی, لیکن ویٹ کریں. اس طرح کی سیکیورٹی امبریلا ہر ملک چاہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت بتا سکتا ہے. پاکستان کو اس ڈیفنس ڈیل سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ فائدے دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیں اس میں آصم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کی کریڈیبلٹی اس سے بہتر ہوئی ہے, دوسرا پاکستان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ جی ہم صرف ساؤتھ ایشیا کے اندر ڈیٹیرنس جو ہے وہ نہیں رکھتے, ہم مڈل ایسٹ کے اندر بھی اپنی ڈیٹیرنس جو ہے اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. پھر اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی گلوبل پروفائل بہت بڑی ہے, پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو سال ہے پورے کا پورا آصم صاحب یہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل ریسرجنس ہے جس کو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے میں سمجھتا ہوں اپنی ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک نیا چہرہ جو ہے وہ پیش کیا. No doubt. جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ لڑ نہیں سکتے, ان کی اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اب وہ ساری چیزیں آج سے 3 سال پہلے جو 2 سال پہلے جو تھیں وہ ختم ہو گئی اور ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان کیپیبل ہے, رسپانسبل ہے. ایون کہ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ رسپانسبل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا جب دفاع کرنا تھا دفاع بھی کیا, اور جب ہم نے کہا ٹیبل پہ بیٹھے مسئلہ جنگ کو بند کرنی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں جی جنگ کو بند کرنی چاہیے, اور انڈیا کی طرح ایک شیلو ایروگینس وہ نہیں ہے. سو اینڈ دین اس سے بھی بڑھ کے آصم صاحب اس معاہدے کو صرف ملٹری ڈومین میں نہیں دیکھنا چاہیے, اس معاہدے کو ہمیں ایک براڈر سینس میں دیکھنا چاہیے جس میں آپ کی اکنامک سیکیورٹی, آپ کی پولیٹیکل سیکیورٹی, آپ کی اسٹریٹجک ریلیونس, اینڈ دین سب سے بڑھ کے ہم چائنا کے ساتھ مل کے اپنی جو آرمز بلڈ اپ کرتے تھے, ہم نے JF-17 تھنڈر اور بہت سارے اور جو ٹینکس ہوں اس میں کام کیا کرتے تھے, اور اب ہم اس پوزیشن میں آگے کہ ہم دنیا کو بیچ رہے ہیں. اب ہم کیا ہوگا کہ اب ہم انڈیا, سعودی عرب اور پاکستان دونوں مل کے آرمز بلڈ اپ میں اپنا کردار ادا کریں گے, R&D میں پیسہ لگائیں گے, اپنے لوگوں کو ہم اپنی سیلف سفیشینسی کی طرف جائیں گے, اور پھر ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے, آپریشنل ریڈینس ہوتی ہے, پھر آرم فورسز کے بیچ میں انٹرآپریبلٹی ہوتی ہے. تو دیر از اے لاٹ مور وچ از آن دا کارڈ. سو اگر ہم اس کو صرف ملٹری ڈومین میں دیکھیں گے تو یہ بڑا اس کا ایک چھوٹا ویو ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو ایک بڑے پیمانے پہ دیکھا جانا چاہیے, اور ہمیں اس میں اکنامک سیکیورٹی کا اینگل بھی دیکھنا چاہیے جس میں سعودی عرب ہمیشہ سے کردار کرتا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے حرمین شریفین کی سیکیورٹی کا کردار ادا کرتے رہے, اور ہم نے ایکسپلیسٹلی یہ اس میں کہا ہے کہ ہم وہ کریں گے. لیکن ہمارا یہ جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے یہ انفارمل رہا ہے. اب ہم نے سیکیورٹی ارینجمنٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے, فارمل کر لیا ہے, اور اب ہم پارٹنر ہیں سعودی عرب کے, ان کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں اور وہ ہماری سیکیورٹی کے ضامن ہیں. سو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں بہت کچھ اچیو ہوا. اچھا قمر صاحب بات یہ آتی ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا گزشتہ کوئی 10 سال کے اندر ہمارا جو ایک ویٹیج تھا یا پاکستان کا جو پرسنٹیج تھا گلف کے اندر وہ انڈین انفلوئنس بڑھنے کے بعد بہت کم ہوا تھا. آپ کو لگتا ہے اب یہ ریورس ہوگا؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا ہے ان ٹرمز آف اٹس کیپیبلٹی، ان ٹرمز آف اٹس بڑی جغرافی، ڈیموگرافک نمبر کی وجہ سے. قمر صاحب، میں دیکھیں آج قطر کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے سپائز بھی پکڑے جا رہے ہیں. ایران میں بھی ہم نے دیکھا وہ موساد کے لیے کام کر رہے تھے، کیونکہ ان دونوں کا پارٹنرشپ جو ہے اسرائیل کے ساتھ اور را کی اور موساد کی وہ دنیا کے سامنے کھل کے آ گئی ہے. نہیں، وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ممالک جب انڈیا کو دیکھتے ہیں تو اس کا ڈیموگرافک نمبر دیکھتے ہیں، اس کی آبادی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ان ملکوں میں آ کے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، لیبر کے حوالے سے وہ چیزیں رہیں گی. لیکن جو ٹرسٹ ہے انڈیا کے اوپر وہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہے جس طرح آپ نے بھی قطر کا ریفرنس دیا، 9 لوگ جو انڈیا کی نیوی کے وہاں پکڑے گئے جن کو سزائے موت ہو گئی، اب وہ کئی لوگوں کا کہنا وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے. دوسری طرف آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر وہ مسٹرسٹ رہے گا، گو کہ وہ ہمیشہ مسلمان سفیر بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے پاس مسلمان فوجی بھی ہیں، ہم وہ بھی بھیجنے کو تیار ہیں، بہت کچھ وہ کہتے ہیں، لیکن وہ ایک مسٹرسٹ ہے اور وہ جو مسٹرسٹ ہے وہ رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. سو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا ریلیونٹ بھی رہے گا کیونکہ اس کے پاس وہ دیکھیں وہ تیل بھی تو خریدتا ہے نا. اب سعودی عرب انڈیا کی بائیلیٹرل ٹریڈ از اباؤٹ $54 بلین کے قریب ہے. سو اٹ مینس کہ وہ ریلیونٹ ہے لیکن ٹرسٹ وردی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کو ایک اپر ایج اور ہینڈ دیتی ہیں جو کہ انڈیا کو کبھی نہیں مل سکتا وہاں. بالکل صحیح ہے. اچھا، اب ہم قراردادوں کی بات کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشن میں ایک فلسطین کے حوالے سے، اس کی شمولیت کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی، اور اس سے پہلے ہم نے سیکیورٹی کونسل کا 10,000واں اجلاس دیکھا جس میں جنگ بندی غزہ کے حوالے سے بات ہوئی. 14 ممالک، کیونکہ ٹوٹل ممبر جو ہوتے ہیں وہ 15 ہوتے ہیں، جس میں 5 پرماننٹ ہیں، 10 جو ہوتے ہیں ٹمپریری ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا امریکہ نے فوراً ویٹو کر دیا اس کو. امریکہ تمام چیزوں کے باوجود کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہے اس کو ویٹو کر دیتا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں اس میں عاصم بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اور اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا یہ چینج ہونے والی ہے. گو کہ امریکہ کے قریب ترین اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے ہم فلسطین کو ریکگنائز کر رہے ہیں. انہوں نے اس حد تک چلے گئے کہ میں محمود عباس کو ویزا بھی نہیں دیا کہ وہ UN جا کے اپنا خطاب بھی کر سکیں یا لوگوں کو ملے تاکہ مزید اس جو فلسطین کا ایشو ہے انٹرنیشنلائز ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کی چیز ہے اور اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو گلوبل رولز بیسڈ آرڈر تھا وہ کمپرومائز ہوا ہے، انٹرنیشنل لا کمپرومائز ہوا ہے، لبرل آرڈر کمپرومائز ہوا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ فریڈم آف میڈیا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن، 300 بندہ تو UN کا وہاں پہ مارا جا چکا ہے، انطونیو گترس کہہ رہے ہیں. میڈیا کے لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں، ایک ایتھنک کلینزنگ ہے، جینوسائیڈ کے ٹرم UN استعمال کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی انہونی ہو رہی ہے. لیکن امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ اپنی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ قریب 3 اتحادی فرانس، برطانیہ اب فلسطین کو ریکگنائز کریں گے، یہ ان کو نقصان بھی ہو رہا ہے. اور یہ ممالک شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فلسطین کو ریکگنائز کریں گے تو جو نقصان اسرائیل نے کیا ہے شاید اس کو ہم دنیا کے سامنے کمپنسیٹ کر سکیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیز ہے. اچھا، اب ہمیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ہارڈ میئرز لینے کی بات ہوئی ہے. DGISPR کا ایک انٹرویو جرمن ٹیلی ویژن کو ہم نے دیکھا جس میں افغان پالیسی کے حوالے سے انہوں نے بڑا کھل کے بات کی، جس میں امریکن اسلحہ بھی یوز ہوا، پاکستان میں دہشت گردی میں انوالومنٹ ان کی اور ناقابل تردید جو شواہد تھے وہ پیش بھی کر دیے گئے یونائٹڈ نیشن میں. کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی جلدی اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا؟ اس سوال دوبارہ کیجئے گا آصف صاحب. افغان پالیسی کے حوالے سے DGISPR کا ایک انٹرویو بھی ہم نے دیکھا جرمن ٹیلی ویژن کے اوپر جس میں افغانیوں کے ملوث ہونے کی بات ہوئی دہشت گردی میں. دیکھیں وہ تو ایک کلیئر پالیسی ہے افغانستان کی، اور جس طرح خواجہ آصف نے کل کہا کہ یہ ایک ہوسٹائل ملک ہے. دیکھیں آصم صاحب، دیکھیں سمپل سی بات ہے، پاکستان کی اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ انڈیا کے اندر سے اگر ہمیں خطرہ آتا ہے جہاں سے حملہ آئے گا ہم وہیں پہ اٹیک کریں گے. وہ 200 کلومیٹر ان سائڈ ہو، 400 کلومیٹر ان سائڈ ہو، جہاں سے وہ حملہ کریں گے ہم وہیں پہ اٹیک کریں گے. تو یہ پالیسی افغانستان کے لیے ہماری کیوں نہیں ہے؟ روز ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، تو ہمیں تو افغانستان سے حملہ آ رہا ہے نا، اٹیک آ رہا ہے نا وہاں سے. تو یہ تو نہیں ہے کہ اگر وہاں سے نان اسٹیٹ ایکٹر پیدل چل کے آ جائے تو وہ اٹیک نہیں ہے، اور جو ہوا سے اڑ کے چیز آ جائے وہ اٹیک ہے. میرا خیال ہے ہمیں تھوڑی کلیئرٹی چاہیے افغانستان پہ.
3.5 سال ہو گئے ہیں, بہت نقصان ہم نے کروا لی ہے, اور افغانستان سے امید رکھنا کہ وہ آپ کے حق کی بات کرے گا یا آپ کا دفاع کے لیے کھڑا ہوگا یا آپ کے فوجی اور سویلینز کو بچائے گا, وہ اپنا سب کچھ قربان کریں گے, وہ ان دہشت گردوں کی جان نہیں چھوڑیں گے. اس کی وجہ یہ دہشت گرد تھے سارے پہلے, اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ مل کے لڑتے رہے ہیں. تو یہ تو بعد میں امریکہ نے ان سے جب پابندیاں ہٹائیں تو یہ نارملائز ہوا سارا کچھ, اور یہ نارمل سامنے بن کے آئے. ادروائز تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سارے کے سارے جو ہیں وہ مل کے لڑتے ہیں, دے برادر ان آرمز, اور مل کے کام کریں گے. پیڈ مشنریز کا کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. وہ جس طرح کہ اجیت دوال کی جو ڈاکٹرین تھی, ان کی تقریر تھی کہ ہم نے اپنی قیمت بڑھا دی ہے اور ان کو استعمال کر رہے ہیں. جی 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 بہت بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. اور ناظرین, ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ, اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان انڈیا کرکٹ میچ کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہوں گے. میں لیتا ہوں وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹو نائٹ میں. میں ہوں سید عاصم رضا. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کل کے آنے والے میچ کے حوالے سے, جو پاکستان بمقابلہ بھارت جو ٹاکرا ہونے جا رہا ہے, سپر 4 کا مرحلہ ہے, اور اس میں جو پہلے ہوا اس کو بھلا کے آگے کیا کچھ ہم حاصل کر پائیں گے. جو پہلے ہم نے دیکھا بیٹنگ بالنگ اینڈ فیلڈنگ میں بدترین پرفارمنس تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی. ایسا کیا فیئر فیکٹر ہے جو ایک بھارت کی نئی ٹیم ہے جس میں نہ وراٹ ہے, نہ اس کے اندر آپ کو ہم باقی بڑے پلیئرز دیکھ رہے, صرف شبن گل ہے, یا پھر اس کے بعد ہم پانڈیا کو دیکھ لیتے ہیں یا سوریا کمار کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن ایک ٹیم ہماری بھی نہیں ہے, دوسری ہماری جو اپوننٹ ٹیم ہے وہ بھی نہیں ہے. لیکن کیا پرفارمنس میں کمی رہ گئی تھی اور کیوں ہم پرفارم نہیں کر پائے؟ بیٹنگ ٹوٹل فلاپ, بالنگ ٹوٹل فلاپ. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے یاسر حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر کرکٹر. السلام علیکم یاسر, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا شکر. یاسر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کمیاں رہ گئی تھیں, کیوں ہمارے پاس وہ پرفارمنس کے حوالے سے وہ رزلٹس نہیں آئے جو پہلے میچ میں ہم نے ایک بچوں کی طرح کھیلتی ہوئی ٹیم دیکھی, گھومتی ہوئی بالیں جو تھیں ہمارے بیٹسمینز کو پریشان کر رہی تھیں, ڈک پہ ہمارا اوپنر پیئر جو تھا وہ جا رہا ہے, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں مڈل آرڈر فلاپ ہوا, بالنگ فلاپ ہوئی, فیلڈنگ فلاپ ہوئی. کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں کلیئرلی تھوڑا سا کوالٹی ڈیفرنس لگ رہا تھا انڈیا کی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم میں, اور نو ڈاؤٹ پاکستان ہمارا کنٹری ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہر میدان میں ہم جیتیں اور ہر جگہ پہ ہماری جیت ہو. ہماری یہ خواہش ہے, دعا ہے, کوشش بھی ہے. لیکن اس وقت اگر آپ ریئلٹی کی بات کریں تو ٹو بی آنیسٹ, اگر آن پیپرز اور سکل وائز اگر ہم بات کریں تو انڈیا کی ٹیم جو ہے نا زیادہ سٹیبل نظر آ رہی ہے. بڑی امیچور پرفارمنس تھی, میں اگر صحیح معنوں میں الفاظ استعمال کروں, ہمارے بیٹسمنز کی اور بالرز کی. ہم نے شاہین شاہ افریدی کی دھلائی ہوتے ہوئے دیکھی پہلی بال سے. اس کے بنسبت اگر ہم امان کی ٹیم کو دیکھیں جو انہوں نے ایک مثال قائم کر دی ہے کل کے میچ میں, اور جس طرح ٹف ٹائم انڈیا کی ٹیم کو دیا, ایک کمزور ترین ٹیم, اور ایک پاکستان جو کہ ایک زمانے میں T20 کا نمبر 1 ٹیم ہوا کرتی تھی. ہماری ریپلیسمنٹس ویسی نہیں ہیں. ہم نے شعیب کو کھویا, ہم نے حفیظ کو کھویا, اس کے بعد ریپلیسمنٹ نہیں آئی. اب بابر اور رضوان کے بعد بھی ہم نے دیکھا کوئی سٹیبل بیٹسمین, یا پھر وہ جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ سٹینڈ لے کے کھڑا ہونے والا بیٹسمین جو ہے کریز پہ, ہمیں جو کہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ کھیلے, وہ نظر نہیں آیا. دیکھیں بالکل آپ کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور پوائنٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. اور جو آپ نے بابر اور رضوان کی بات کی, ان کا بالکل اس وقت ٹیم میں جگہ بنتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مطلب بابر اس ٹیم میں بھی, اگر بابر جیسا پلیئر نہیں آتا تو بابر کہاں جائے. تو بابر تو ایک بڑا پلیئر ہے ہمارا, از اے سپر اسٹار. بٹ دا تھنگ از کہ اس کو اگر فارم پہ یا کسی چیز پہ انہوں نے باہر بٹھایا ہوا ہے, وہ علیحدہ چیز ہے. اب دیکھیں ہم لوگوں کی تھوڑا سا پلاننگ کا فقدان ہے, ہم صرف کھلاڑیوں پہ ڈال دیتے ہیں باتوں کو. اب جس نے اگر ٹیم سلیکٹ کی ہے اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ پاکستان نے 3 میچز انڈیا کے ساتھ پروبیبلی دبئی میں کھیلنے ہیں, اور دبئی کی پچ از بالنگ فرینڈلی, اور وہاں پہ ہمیں ایسے پلیئر چاہیے جو ٹیکنیکلی کریکٹ ہو, جو پریشر کو ہینڈل کر سکیں, جو سوئنگ کو صحیح کھیل سکیں. ٹھیک ہے ینگسٹر کو ہم موقع دیں, ضرور دیں, لیکن ینگسٹر کو ہم ایسی جگہ پہ موقع دیں جہاں پہ اس کو
کانفیڈنس ملے, جہاں پہ وہ پرفارم کرے تو اس کا گراف اوپر جائے, نہ کہ وہ اور بھی پریشر میں آئے. تو یہ کافی عرصے سے یہ چیزیں جو ہے نا پاکستان کرکٹ میں ہوتی ہیں. آپ اگر آن پیپر دیکھیں تو دونوں ٹیمیں نئی ہیں. یاسر صاحب, نہ وراٹ کوہلی ہمیں انڈیا میں نظر آ رہا ہے, نہ یوراج سنگھ نظر آ رہا ہے, نہ ہمیں ان کے بڑے نام نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ٹیم وہ لے کر آئے اس نے دکھایا پاکستان کو کھیلنا کیسے ہوتا ہے. ہمارے پاس محمد حارث کو ہم ٹاپ آرڈر بیٹسمین کے طور پر لے کے گئے, پہلے اس کو اوپننگ میں کھلایا, وہ وہاں پہ فلاپ ہوا, پھر اس کو نمبر 8 پہ کھلاتے رہے, وہ وہاں پہ بھی فلاپ ہوا, اس کے بعد پھر اس کو اوپننگ میں لے آئے, وہ وہاں پہ پھر فلاپ ہوا. سیم ایوب کی بھی پرفارمنس اگر ہم دیکھیں لگاتار 3-0 پہ وہ آؤٹ ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے پاس جب اوپنر آؤٹ ہو جائے تو مڈل آرڈر بھی آپ کے انڈر پریشر آتا ہے, اور مڈل آرڈر میں بھی ہمیں خاطر خواہ کوئی نام ایسا نظر نہیں آیا. شاہین شاہ افریدی ٹیل اینڈر ہو کے, بالر ہو کے وہ بتا رہا ہے کہ ایسے بالرز کو کیسے کھیلنا ہے اور اسکور کیسے کرنا ہے. دیکھیں عاصم بھائی, بات یہ ہے کہ آپ نے انڈیا کی بات کی, انڈیا کے پلیئرز کیوں اتنا اچھا کر رہے ہیں اور کیا وجہ ہے. دیکھیں ان کی فرسٹ کلاس کرکٹ, ان کا کرکٹ سٹرکچر ہے بڑا اسٹرانگ, اور سارے لڑکے کھیلتے ہیں. اب ہمارے کون سے پلیئرز ہیں جو پاکستان ٹیم میں بھی کھیلتے ہیں اور ڈومیسٹک بھی کھیلتے ہیں. آپ کی ٹیکنیکیں کہاں پہ ٹھیک ہونی ہیں. آپ کی ٹیکنیکیں مشکل وکٹس پہ, چیلنجنگ وکٹس پہ, جب آپ نیا بال کھیل رہے ہوں گے گھاس والی وکٹ پہ, اور آپ کو وکٹ پہ اندر کھڑا ہونا ہوگا, تب آپ کو فیل آئے گی کہ جب بمراہ آپ کو بال کر رہا ہوگا تو میں نے کس طرح کھیلنا ہے اسے. یا ایک بالر ہے, ہاردک پانڈیا جیسا بالر ہے, 130 پہ بال کرتا ہے, ایک بال اندر لایا, دوسرا باہر نکالا ہے, سائم ایوب ادھر سے ہی چلا گیا, کیونکہ ان کی ہیبٹ ہی نہیں ہے سوئنگ کھیلنے کی. ہم لوگوں نے سوچا ہی نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی سوئنگ والے بالر کو بھی کھیلنا ہے. بس منہ اٹھائی, نو لک شاٹ کھیل لی, منہ اٹھا کے ادھر مار دیا, منہ اٹھا کے ادھر مار دیا. انڈیا کے پلیئرز پراپر کرکٹ کھیلتے ہیں, بیسکس پہ کرکٹ کھیلتے ہیں. ان کی گروتھ جو ہے, ان کی فاؤنڈیشن جو ہے بیسکس پہ ہے. وہ کوئی غلط شاٹ منہ اٹھا کے نہیں مارے گا, وہ کرکٹنگ شاٹ کھیلتے ہیں. جہاں پہ شاٹ نہیں مارنی نہیں مارتے. وہ پاگل نہیں ہے, وہ بیٹسمین جس طرح ہوتا ہے اس طرح ہے. ہمارے پلیئر پاگلوں کی طرح شاٹیں مارتے ہیں, جس طرح پاگل ہوتے ہیں. تھوڑا بال روکنا پڑ جائے تو وہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے بھائی, یہ کیا وجہ ہے؟ اگر ایک پلیئر کی, میں کہتا ہوں کہ ویمین ریچرڈ بھی ہو نا, اگر اس کی ٹیکنیک نہیں ہوگی تو میری نظر میں کچھ نہیں ہے. اگر وہ بیسک پہ نہیں ہے, اگر اس کا ڈیفنس اچھا نہیں ہے, تو میں اس کو بیٹسمین ہی نہیں مانتا. نہیں تو یہ محسن نقوی صاحب کی جو چھکے مارنے والا ترم خان, محسن نقوی صاحب کی جو سرجری تھی, جس کو انہوں نے کہا تھا میں سرجری کرنے جا رہا ہوں, اس کے بعد سرجری کے بعد یہ ٹیم سامنے آئی جس میں بابر کو نکال دیا. ہم نے کچھ میچز میں شاہین شاہ افریدی کو بھی دیکھا کہ اس کو نکال دیا گیا, نسیم کو نکال دیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرجری نے ہماری ٹیم کا بیڑا غرق کر دیا, جو نمبر 1 ٹیم ہوا کرتی تھی T20 کی, جس سے بڑی بڑی ٹیمیں ڈرتی تھیں, آج وہ UAE, بنگلہ دیش, افغانستان اور اس طرح کی ٹیموں کے ساتھ کھیلنے کے قابل ہے, بڑی کسی ٹیم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی؟ دیکھیں اس وقت ایشیا کپ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری ٹیم ادھر پرسوں انہوں نے میچ کھیلنا ہے انڈیا سے, ٹھیک ہے. ساری باتیں آپ کل کھیلنا ہے, کل میچ کھیلنا ہے, کل بالکل کھیلنا ہے. اور ہم یہ کسی دن کریں گے یہ باتیں ساری, جب کچھ نہیں ہوگا ہم یہ بات کریں گے, ہم ساری باتیں کریں گے. ہم پاکستان کے جو مسائل ہیں کرکٹ کے اس پہ بھی بات کریں گے, کہاں پہ. ابھی ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم زیادہ بات نہیں کرتے. ہمارے خون میں شامل ہے, ہم سپورٹ کریں گے, لیکن شدید مایوسی ہوتی ہے ہزاروں روپے کے ٹکٹس خرید کے جب تماشائی اسٹیڈیم میں جاتے ہیں, یا پھر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں, اور جب آپ اس طرح کا کھیل پیش کرتے ہیں تو پھر مایوسی تو ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, اور یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بس یہ کافی عرصے سے ہو رہی ہے چیزیں. بڑے ایونٹس میں پاکستان کی جو پرفارمنس ہے اتنی اچھی نہیں ہے, چیزیں ایکسپوز ہو کے سامنے آ جاتی ہیں. اب دیکھیں نا, اب انہوں نے بابر کو اگر باہر کیا تھا, کرنا ہی تھا, تو آپ ایسی جگہ پہ باہر کرتے. بابر کیا بابر اپنے پرفارمنس اور سکل پہ اس کو آپ باہر کر سکتے ہو کسی بھی ٹیم سے دنیا میں؟ بابر کسی ٹائم چاہے وہ he can walk into the Pakistan cricket team, even in test match, even in one day, even in T20, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے پروف کیا ہوا ہے. بات میں بتا رہا ہوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو پلاننگز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نا. اب بابر اعظم نے انڈیا کے اگینسٹ 3 میچز کھیلتا, تو بابر اعظم زیادہ یوزفل ہے یا اور کوئی مڈل آرڈر میں پلیئر زیادہ یوزفل ہے؟ کامن سینس کی بات ہے نا, کامن سینس کی. who is this؟ چلیں میں آن پیپرز آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری, مجھے ایک بتائیں, یہ جو بناتے ہیں ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں, یہ کون ہے؟
ان کو نہیں پتا کہ انڈیا کے ساتھ 3 میچز ہیں، آپ نے اپنی بیسٹ 11 بھجوانی ہے ادھر. آپ کو یہ نہیں پتا کہ یار 160 جو ہے وہ وننگ سکور ہے دبئی جیسی پچ پہ، اور وہاں پہ فائنل بھی ہے، وہاں پہ سیمی فائنل بھی ہے. آپ نے اپنے بیسٹ 11 بھجوانی ہے. کوشچنس تو یہ ہے نا بھائی، جو اتنی مطلب ہیوی سیلریز لے کے ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں اور ترقی دے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن صحیح کام کریں جس سے ملک کا فائدہ ہو، جس سے ٹیم کا فائدہ ہو. ایسے کام، ایسے ڈیسیجن نہ لیں. لیکن یاسر صاحب ہمارے پاس زندگی بھی بڑھے گا. ریپلیسمنٹس نہیں ہیں. ہم نے دیکھا ورلڈ بیسٹ 11 جو ٹیم پاکستان کی تھی، اس میں جب ہم نے اس میں چھیڑ چھاڑ کی، ہم نے حفیظ کو اور شعیب کو نکالا، ہمارا مڈل آرڈر ویک ہو گیا. جو یہ مڈل آرڈر میں دونوں پلیئرز آتے تھے، یہ ٹیم کو کھڑا کرتے تھے اور اسکور کو آگے لے کر جاتے تھے. ہمارا مڈل آرڈر ویک ہوا جب ہم نے شعیب ملک کو اور حفیظ کو نکالا. چلیں وہ بات ہوگی کہ آپ نے ایک اور ٹیم کھڑی کر دی. آپ نے پھر بابر اور رضوان کو جب نکالا تو اس کے بعد تو پٹھا بیٹھ گیا ٹیم کا آپ کی طرف سے. آپ نے جو ایڈ کیے ان کی پرفارمنس کو آپ آن پیپر نکال کے دیکھ لیں. آپ کی ٹیم کا ڈکلائن اسی وقت شروع ہوا جب آپ نے شعیب کو اور حفیظ کو نکالنا شروع کیا ٹیم سے، اور آپ نے ان کی ریپلیسمنٹ کچھ نہیں دی. دیکھیں یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے. اگر آپ بہت پیچھے جائیں نا تو ہر دور کی یہ سٹوری ہے کہ جو بڑے پلیئر نکلتے ہیں ان کو جو ریپلیس کرتے ہیں، بڑا کم ہوا ہے اس طرح کے جنہوں نے ریپلیس کیا تو وہ پھر سکسیسفلی کیا ہے. لیکن ہمارا جو دیکھیں جو بھی لڑکے جن کو ریپلیس کرتے ہیں نا، ان کے ریکارڈ پہ کرنا چاہیے، ان کو ہر جگہ پہ آزما کے کرنا چاہیے. اگر آپ اتنے بڑے پلیئرز کو ریپلیس کرتے ہو، اس طرح شعیب ملک ہیں، محمد حفیظ کا آپ نے نام لیا، ان کی بہت زیادہ پرفارمنسز ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے پرفارم کیا ہوا ہے، میچز جتوائے ہوئے ہیں، میچز جیتے ہو، میچ ونر اپنے آپ کو پروف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اوپنرز کے ساتھ تو خیر بہت ہی پاس میں بہت ہی دفعہ ہوا ہے اس طرح، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس طرح ہر دفعہ نہ ہو. ٹھیک ہے، پلیئر آپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے، روز روز آپ پلیئرز نہیں پیدا کرتے. ویسے بھی پاکستان میں بیٹسمینوں کا ویسے ہی فقدان ہوتا ہے، کہیں اللہ اللہ کر کے تو کوئی ایسا بیٹسمین ملتا ہے جو دنیا میں اپنا نام بنائے. ٹھیک ہے، تو پلیز گیو دیم پراپر چانس. جو بھی کھیلے پراپر چانس کے ساتھ کھیلے، پراپر سب کو موقع ملنا چاہیے. جو ڈیزرو کرتا ہے سب کو موقع ملنا چاہیے. لیکن ہورسز فار دا کورسز ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ ینگسٹر کو کبھی مشکل جگہ پہ نہ کھلاؤ، آپ اس کو آسان جگہ پہ کانفیڈنس دو اور پھر اس کو طریقے سے شفل کر کے کھلائیں. اچھا، اب ہم نے ایک چیز یاسر صاحب یہ دیکھی ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم کی پرفارمنس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے بھارتی ٹیم کے رویے سے، یعنی کہ انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، ریفری نے یہ کر دیا، امپائرنگ ایسی ہوئی. ہم نے کہیں بات نہیں کی، ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ بات کی گئی ہو کہ ہمارے پرفارم کیوں نہیں کرے بولرز اور ہمارے بیٹسمین. ہم انڈیا کے ہاتھ ملانے پہ آج بھی یہ جھگڑا چل رہا ہے. آج بھی پریس کانفرنس جو پری میچ پریس کانفرنس تھی اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا. پھر میچ ریفری کے حوالے سے بات ہوتی رہی. اس پہ کیوں نہیں بات ہوئی کہ ٹیم نے کیوں نہیں پرفارم کیا؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ٹیم نے پرفارم نہیں کیا، یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا. یہ تو اس پہ تو بات ہونی چاہیے اور اس کا جواب دہ بھی ہونے چاہیے. اس کے پلیئرز تو خیر چلیں ہوتی ہے، پرفارمنس نہیں ہوتی وہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ضرور اس پہ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت وہ ایک موقع ایسا بن گیا، وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی ہے پلیئروں کی، بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی ہے، یہ ایسا واقعہ ہو گیا. بٹ خیر دیکھیں ہم نے بھی انڈیا کے ساتھ کھیلا ہے، بہت کھیلا ہے. اور کیا پریشرز ہوتے ہیں؟ ابھی ایک سائیکالوجسٹ نے جوائن کیا پاکستانی ٹیم کو، کہا جا رہا ہے ذہنی طور پہ ان کو مضبوط کیا جائے گا. ہم نے 1992 کے ورلڈ کپ میں بھی دیکھا کہ سائیکالوجسٹ ٹیم کے ساتھ تھا جو شاہد افریدی، انضمام اور ان کو سائیکالوجی کے حوالے سے وہ ٹریٹ کرتا تھا، یعنی کہ ان کو کول ڈاؤن رکھتا تھا، ان کو پراپرلی یعنی جسے کہتے ہیں نا ذہنی طور پر مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے تھے. اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ سب سے پہلے آپ نے بلیف سسٹم بلڈ کرنا ہے. اگر آپ نے سائیکالوجسٹ کو تب تک آپ اس کی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اس کی ضرورت کو فیل نہیں کریں گے. اور سائیکالوجسٹ اور جسے کہتے ہیں کیتھالسس کہتے ہیں، جو کیتھارسس ہوتے ہیں، کیتھارسس ہوتے ہیں، کیتھارسس جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ ان یور لائف. اور پلیئر کو اگر اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے، میں کہتا ہوں کہ دس از گولڈ. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے سائیکولوجیکل لاکس کو اس طرح کھولے گی کہ آپ کہو گے کہ یار یہ کیا ہو گیا، میں پہلے کیوں نہیں کیا. دیکھیں آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بچپن میں آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے دوست یار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بڑے ہوتے ہو تھوڑے، آپ بڑے سے بڑے چیلنج کو بھی نا آپ کو کچھ نہیں لگتا، آپ یوتھ ہوتے ہو.
ٹھیک ہے، آپ اس کو کراس کر جاتے ہو. جو آپ بڑے ہوتے ہو، تنہا ہوتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو آپ کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جب، ٹھیک ہے، تو آپ کو دنیا جو ہے نا وہ ڈرانا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، چیزیں آپ کو ڈرانا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ جو ہے سائیکالوجی، ایک کیتھارسس، آپ کا کوئی ایسا بندہ ہو یاسر جس سے آپ کون سا بات پریشر اتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان کا جو میچ ہے اس پہ، کیونکہ آپ بھی کھیلے ہوئے ہیں، کتنا پریشر ہوتا ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ بال پکڑنا بھول جائیں، بیٹ گھمانا بھول جائیں؟ دیکھیں پریشر تو ہوتا ہے، دیکھیں پریشر تو ہر ٹائم میں ہوتا ہے. ہم نے بھی کھیلتے تھے، ہم اس سے بڑی ٹیم کے ساتھ کھیلے انڈیا کی. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ٹیم تھی. اگر سچن ٹینڈولکر کو دیکھیں تو وہ ان سب سے بڑا بیٹسمین تھا. ٹھیک ہے، پھر لکشمن تھا، ڈریوڈ تھا، ان سب ٹھیک ہے، روہت شرما اور کوہلی اس زمانے کے گریٹس ہیں، لیکن اس ٹائم پہ ان کی ٹیم اچھی ہوتی تھی. ظہیر خان تھا، دونوں سوئنگ کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس اسپنر بھی، کمبلے، یہ وہ سارے ان کی. لیکن ہم لوگوں کی ٹیم بھی تگڑی ہوتی تھی. ہم اوپر شیر کے اوپر سوا شیر ہوتے تھے ماشاءاللہ. ہمارے جو بڑے پلیئرز تھے وہ پھر دنیا مانتی تھی، انضمام بھائی، یونس خان، یونس بھائی، یوسف بھائی، ٹھیک ہے، یہ شاہد آفریدی، مطلب میچ ونر. پھر شعیب اختر، مطلب وہ اس کی بال نظر نہیں آتی تھی، ہم تو نیٹس میں اس کو کھیلتے تھے نا. اگلے دن ہمیں جو بھی بالر فیس کرتے تھے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ شعیب اختر میچ سے پہلے پوری اپنی فل رن اپ اور فل ہر چیز میں بالنگ کرتا تھا. میں تو اب سوچتا ہوں کہ ہمارے بیٹسمینوں کو کون بالنگ کرتا ہے. ایک حارث رؤوف ہے جو کہ تگڑا بالر ہے، میں کہتا ہوں 140 والا بالر. باقی تو سارے بالر ہی کون ہے، شاہین ہے، وہ سوئنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک چیلنج ہے کہ آپ کو اندر باہر دونوں چیزیں کرتا ہے، پیس بھی ہے. یہ دو بالر ہیں. آپ ہمارے زمانے میں دیکھیں، سمی 145 پلس، شعیب اختر، آپ یو نیم اٹ، زاہد، شبیر، آپ نام لیتے جائیں نا، آپ کو بڑے سے. تو آپ کے اندر ہی آپ آپس میں جب آپ پریکٹس کرتے آپ ہو کو تو کل آپ کی کے ٹیم میچ سے، بڑی ہوتی ہے. میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، چھوٹا سا آنسر چاہیے. کل کے میچ سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پاکستانی ٹیم کا کیا رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان انڈیا کے میچ کا؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ، اگر ایز اے کرکٹر بات کی جائے تو انڈیا کی ٹیم بالکل اس وقت اچھا بھی کھیل رہی ہے. 70-30 مجھے لگ رہا ہے میچ انڈیا کے فیور میں. بٹ پاکستان ہیز ٹو اسٹریچ دیئر لمٹس. ٹھیک ہے، وہ اپنے ایکسٹراڈنری آپ کو پرفارمنس پورا کی ضرورت ہے. جی بالکل، ایکسٹراڈنری پرفارمنس کی ضرورت ہے. ایکسٹراڈنری پرفارمنس دیں گے تو تب جا کے میچ کہیں 51-49 ہوگا، 55-45 ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں اس کے علاوہ کوئی کرکٹ ہے اس میں آن اے ڈے پتہ چلے گا، لیکن اگر آپ اس اسٹیٹکس سے دیکھیں اور اس طرح دیکھیں تو اس وقت انڈیا کی ٹیم سٹرونگ لگ رہی ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ یاسر امین صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ کرکٹ ہم جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ہر گلی محلے، ہر کوچے میں کھیلا جانے والا مقبول ترین کھیل ہے پاکستان کا. اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی اس حالت کو دیکھ کے اور اس طرح کی پرفارمنس کو دیکھ کے افسوس ضرور ہوتا ہے، لیکن دعا یہی ہے، سپورٹ ہماری پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہی ہے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم نہ صرف یہ میچ جیتے بلکہ اپنی پچھلی کوتاہیوں کا ازالہ بھی کرے. میں چاہوں گا اجازت، اللہ نے کے بان.